अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तौफीक के साथ हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ किया और उसी सिलसिले में हम पिछले वीडियोस के अंदर इस मकाम पे पहुँचे थे कि अबरहा ने और फरियाद के दरमियान जब लड़ाई हुई तो उसके अंदर फरियाद मर गया और अबरहा बादशाह बन गया। अब अबरहा को जब पता चला कि अरब के अंदर एक काबा है, लोग उसका बड़ा एहतराम करते हैं, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी अपना यहाँ काबा बना लूँ ताकि लोग भी यहाँ आके तवाफ़ करें, इसकी इबादत करें और इसका एहतराम करें। तो अबरहा ने भी अपने वहाँ यमन के अंदर, अपने उस इलाके के अंदर एक बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत और सोने और चांदी के साथ बड़ा खूबसूरत काबा बनाया कि लोग वहाँ से छोड़ के और जगह जगह से लोग आएँ, इधर मेरे काबे के अंदर यहाँ इसकी इबादत करें, इसका तवाफ़ करें, इसका एहतराम और इज़्ज़त करें, लोग वहाँ से हट जाएं। इसी असना के अंदर अरब का एक कबीला है, उस कबीले को जब मालूम हुआ कि भाई इब्राहिम ने काबा बनाया है कि लोग उस काबेतुल्लाह को छोड़कर और उसके काबे की इबादत जाए करें और उसकी ज़ियारत करें और उसका एहतराम करें, लोग उस दीन को छोड़ के और उस काबे की जो नया बनाया हुआ काबा है सोना और चांदी का, उसकी जाके इबादत करें। तो उन कबीलों में से चंद लोगों ने मशवरा किया और चंद लोग जो है जाके वहाँ पे पहुँचे उस काबे के बाद जो अबरहा ने बनाया, और उसके पास जाके रात को छुप गए। रात को छुप के उन्होंने गंदगी उठा के उस काबे की दीवारों को मल के आ गए। वो कबीला जो है ना, कबीले के जो लोग थे वो बड़े शातिर और बड़े चालाक और बड़े जो है ना वो शरारती किस्म के लोग थे। वो ऐसे लोग थे कि वो बगैर लड़ाई के रह नहीं सकते थे। जो अल्लाह ने लड़ाई को जो मना किया हुआ था, 4 महीने थे, रजब के, ज़िलक़ादा के, ज़िलहज के और मुहर्रम के, वो इनके अंदर भी लड़ाई करते थे। उनको लड़ाई करने का तरीका क्या था कि जब वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते, तंग हो जाते कि भाई अब तो किसी की झगड़ा नहीं हो रहा, लड़ाई नहीं हो रही, जंग नहीं हो रही, तो अब क्या किया जाए, तो वो इस तरह करते कि इन महीनों को आगे पीछे कर देते। मतलब मुहर्रम का महीना आता तो उसको कहते जी ये मुहर्रम नहीं है, ये सफ़र है, उसको सफ़र बना के फिर अगले सफ़र को मुहर्रम बनाकर, मतलब महीनों को आगे पीछे करके और जंग करते, लड़ाइयाँ करते। और ऐसे जंगजू लोग थे और ऐसी दिमाग से पागल लोग थे कि छोटी छोटी बातों पे कई साल और कई लोग कत्ल कर दिए जाते। अब ये छोटी सी बात पे कि भाई एक जंग इस बात पे हुई कि भाई आपकी ऊँटनी ने हमारी जो है ना खेत के अंदर से या हमारे खेत में से क्यों खाया और हमारे कुएं में से पानी क्यों पिया। इस वजह के ऊपर इतनी बड़ी जंग हुई कि कई कबीले, कई लोग कत्ल हो गए। और एक लड़ाई इस बात पे हुई कि भाई आपके दरख्त से एक चिड़िया उड़ी और हमारे दरख्त के ऊपर आके बैठ गई। ये क्यों बैठी? भैया परिंदा है, वो तो अल्लाह की मखलूक है, जहाँ मर्जी बैठ जाए, किसी का पालतू तो नहीं है, किसी घर के अंदर तो नहीं है, किसी ने सिखाया हुआ तो नहीं है कि भाई फलां जगह या फलां दरख्त से खाना है, फलां चीज़ को खाना है। वो तो अल्लाह की मखलूक है, उड़ती है, जिस दरख्त पे उसको दिल किया बैठ गया। अब इस बात के ऊपर भी इतनी बड़ी जंग हुई कि भाई आपके दरख्त से जो चिड़िया उड़ी वो हमारे दरख्त के ऊपर आकर क्यों बैठ गई। तो इसी बात के ऊपर कई कबीले, कई लोग कत्ल हो गए। तो ऐसे शरारती किस्म के और झगड़ालू लोग थे, उनसे रहा ना गया। उन्होंने जाके उसके अबरहा के काबा के दीवार के ऊपर रात को गंदगी जाके लगा के आ गए। जब सुबह हुई तो पता चला अबरहा को कि भाई काबे की दीवार पे कुछ लोग गंदगी ला के चले गए हैं। तो अबरहा ने लोगों से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं जो गंदगी ला के, और ये किसने ये हरकत की है और ये गुस्ताखाना अमल किसने किया है, उसकी खैर नहीं है। तो लोगों ने बताया था भाई और कौन कर सकता है, वही अरब के लोग होंगे जिनके काबे को, हमारे काबे से परेशानी है कि लोग उनके काबे को छोड़ें और हमारे काबे की आगे इबादत करें, इसकी एहतराम करें। तो उनमें से किसी ने किया होगा। तो अबरहा ने एक फ़ौज तैयार की हाथियों की, जिसके अंदर तमाम हाथी थे, और बहुत बड़ी एक फ़ौज तैयार की और ये कसम खाई कि मैं उस काबतुल्लाह को जो है ना बिल्कुल गिरा दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा, ज़मीन के बराबर कर दूंगा। ना वो काबा होगा और ना ही ये मसला पैदा होगा। तो लोग सब मेरे काबे के तवाफ़ करेंगे और मेरे काबे के वहाँ आके उसकी बात करेंगे, एहतराम करेंगे। तो उसने एक फ़ौज को तैयार किया
جس کے اندر تمام اونٹ کے اونٹ تھے، اور سب سے بڑا اونٹ اس کا بادشاہ ابرہہ خود تھا جس کا نام تھا محمود، اور اس اونٹ کو چلانے والا تھا جس کو کہتے ہیں انیس، اس کا نام تھا انیس۔ تو اس نے جب فوج تیار کی اور فوج تیار کر کے چل پڑا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، راستے میں کچھ قبائل عرب کے تھے موجود ہے، انہوں نے پتہ لگا کہ بھئی یہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے ان سے جنگ کی۔ جب انہوں نے ان سے جنگ کی تو وہ تعداد میں تھوڑے تھے، تو ابرہہ نے انہوں نے شکست دے دی اور وہ لوگ شکست کھا گئے، اور ان کا ایک سردار قید ہوا ذو نفر، ابو ذو نفر قید ہوا، اور وہ اس کو قید کر کے جو ہے چل پڑے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ جب طائف والوں کی طرف پہنچے تو انہیں معلوم ہوا، بنی ثقیف والوں کو، قبیلہ بنی ثقیف والوں کو جب معلوم ہوا کہ بھئی ذو نفر بھی قید ہو گیا، بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے شکست دے دی ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی فوج ہے اور اونٹوں کا لشکر ہے اور ان کے پاس بمائج اسلحہ ہے اور ہتھیار ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ہم تو ہار جائیں گے، ان کے ساتھ شکست کھا جائیں گے۔ تو انہوں نے ابرہہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو بھئی آپ ہم سے جھگڑا نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، آپ نے کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، آپ جائے کعبۃ اللہ گرا دیں، بشرط یہ کہ آپ اس میں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم سے جنگ نہ کیجیے۔ تو ابرہہ جو تھا وہ بڑا سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے کیسے معلوم ہوگا، کوئی ثبوت تو دو کہ بھئی مجھے کیا پتہ، میں جا کے وہاں حملہ کروں، تم پیچھے سے میرے اوپر حملہ کر دو۔ تو انہوں نے اپنا ایک آدمی عرب کا سردار جو ہے نا ابو رغال کو اس کے ساتھ بھیجا، ان کو بتایا کہ یہ آپ کو راستہ بتایا کعبۃ اللہ کا، اور یہ ہمارا سردار یہ آپ کے ساتھ امانت ہے، یہ ہمارا ثبوت ہے کہ ہم آپ کو پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے، اگر حملہ کرتے ہیں تو آپ اس کو قتل کر دیجیے گا۔ تو ابو رغال کو لے کے چل پڑے۔ اب ابو رغال جب کعبۃ اللہ قریب پہنچا تو راستے میں ہی فوت ہو گیا، کیونکہ اس نے جب وہ فوت ہوا اور اس کی قبر آج تک موجود ہے، اور لوگ اسی قبر پہ جا کے پتھر مارتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے اپنے عرب کے لوگوں کے ساتھ غداری کی، بغاوت کی، اور اس ابرہہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس کے ساتھ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے اس کو راستہ بتایا، تو اس لیے لوگ اس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے آج بھی لوگ پتھر مارتے ہیں۔ جب یہ ابرہہ کعبۃ اللہ قریب پہنچا تو اس نے کعبۃ اللہ قریب وہیں پہ پڑاؤ ڈالا اور وہیں اپنے لشکر کو آرام کے لیے روکا اور حکم دیا کہ جو بھی لوگ آپ کو ملیں، انسان ملیں، جانور ملیں، جو بھی ملیں، ان سب کو پکڑے قید کر لو، ان سب کو قید کر لو، تاکہ مکہ والوں کے اوپر، جو وہاں کے لوگ عرب ہیں، ان کے اوپر ایک روب پڑے، دبدبہ پڑے، خوف اور ڈر پڑے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا لشکر اور بہت بڑا بادشاہ آ گیا ہے، تو بڑا ظالم ہے، لوگ ڈر جائیں۔ اسی اسرا کے اندر عبد المطلب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے 200 اونٹ ابرہہ کے فوجیوں نے پکڑ کے قید کر لیے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو وہ ان فوجیوں کے پاس گئے اور اب پہلے تو ابو نفر سے ملے، ذو نفر سے ملے، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کہیں آپ کا تو کیا دھرا نہیں ہے، کہیں آپ نے تو میرے اونٹ نہیں قید کروائے یا پکڑوائے، یا اس فوج کو آپ تو نہیں لے کے آئے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں تو نہیں لے کے آیا، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ جنگ کی، میں نے تو شکست کھایا، میرے تو لوگ قتل ہو گئے اور انہوں نے مجھے قید کر دیا، میں تو قیدی ہوں، کافی دن سے ان کے ساتھ قید میں سفر میں چل رہا ہوں۔ البتہ یہ جو انیس ہے، جو بادشاہ کے ہاتھی کو جو چلانے والا ہے، اس کے ساتھ سفر کے اندر چاہے میں قیدی ہوں، میری اس کے ساتھ دعا سلام ہو گئی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو بول دیتا ہوں یہ آپ کو ابرہہ کے ساتھ ملاقات کروا دے گا بادشاہ کی۔ تو اس ذو نفر نے اس انیس کو، ہاتھی چلانے والے کو، جو اس کے ہاتھی محمود کو پکڑ کے چلاتا تھا، اس کو عرض کی کہ بھائی اس کو عبد المطلب کو ابرہہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ، اس کی ملاقات کروا دو۔ جب عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے سامنے پہنچا اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھائی عبد المطلب کوئی سردار ہے عرب کا، اس کا مکہ کا، تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جیسے عبد المطلب ان کے سامنے آئے تو ابرہہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور ان کے دل کے اندر ایسا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں نے تو آج تک ایسا خوبصورت، حسین و جمیل بادشاہ اور سردار دیکھا ہی نہیں، اور وہ اتنا اس کے دل میں رعب اور خوف اور دبدبہ پیدا ہوا کہ وہ ہاتھی سے اتر کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہوتا، اور اتنا دبدبہ خوف کیوں پیدا نہ ہوتا، آخر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور کیوں نہ حسین و جمیل ہوتے، آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے ان کے اوپر اتنا دبدبہ پڑا کہ وہ اونٹ سے نیچے اتر کر بیٹھ گئے اور اپنے ساتھ ان کو بھی عبد المطلب کو بٹھا لیا، اور بڑے حیرانگی سے اور بڑے خوفزدہ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا اور پوچھا کہ بھئی آپ میرے پاس کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے عرض کی، فرمایا کہ آپ کے جو فوجی ہیں انہوں نے میرے 200 اونٹ قید کر لیے، پکڑ لیے، تو میں وہی اپنے 200 اونٹوں کے لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بادشاہ ہنسنے لگ گیا
اس نے کہا واہ، میں نے آپ کو جب دیکھا تو میرے دل کے اندر اتنا خوف اور ڈر پیدا ہوا اور اتنی عزت میرے دل کے اندر آپ کے لیے تھی، تو آپ کی اس بات کو سن کے تو میرے دل سے وہ خوف اور خطرہ ختم ہو گیا اور میرے دل سے آپ کے احترام بھی ختم ہو گیا، عزت بھی ختم ہو گئی کہ اتنا بڑا سردار، اتنا حسین و جمیل خوبصورت سردار وہ صرف میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ میں اس کے 200 اونٹ چھوڑ دوں۔ اللہ کے بندے، آپ میرے پاس آتے بلکہ آپ تو مجھ سے معافی مانگتے، میرے پاؤں پکڑتے، میرے سامنے گڑ گڑاتے، التجا کرتے کہ بھائی آپ کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ، آپ ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو۔ آپ تو بلکہ مجھ سے معذرت کرتے، میں آپ کی کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے 200 اونٹوں کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے خوفزدہ آنکھوں سے ان کو دیکھا، ڈراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں اور ان کی حفاظت میرے بس میں ہے۔ اس کعبۃ اللہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، تو آپ اس کو گرانا چاہتے ہیں تو گرائیں، جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، وہ آپ سے جنگ خود لڑے گا۔ تو اس نے کہا چلو جی اس کے اونٹ چھوڑ دو۔ جب عبد المطلب جانے لگے تو ابرہہ نے کہا کہ دیکھو اپنے لوگوں سے، قبیلے والوں سے کہہ دو کہ میں یہاں کسی سے لڑنے نہیں آ رہا، کسی سے جنگ کرنے نہیں آیا، میں تو یہاں صرف کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اس کو گرا کے اور خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا، تو میرے سامنے کوئی آنے کی کوشش نہ کرے ورنہ میں اس کو بھی نیست و نابود کر دوں گا۔ عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور سارے قبیلے والوں میں اعلان کیا کہ بھائی سب اپنے اپنے لوگوں کو یہاں سے نکالو اور پہاڑ پہ جا کے چڑھ جاؤ۔ اس نے یہ کہا کہ میں کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف کعبۃ اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو سب لوگ اسی طرح اپنے لوگوں کو، بیوی بچوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے اور جا کے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اتنے بڑے لشکر سے لڑ نہیں سکتے، تو آپ اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت خود فرمائیے۔ تبھی اسی اثناء کے اندر وہ جو ابو نفر تھا، جو سردار عرب کا قید ہوا تھا، تو اس نے محمود ہاتھی کان کے اندر پکڑ کے اس کو لٹک گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو محمود، یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، آپ اس کے اوپر چڑھائی نہ کیجیے، آپ یہیں رک جائیے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ہاتھی وہیں بیٹھ گیا۔ اب وہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے، وہ اس ہاتھی کو چلائے، وہ آگے نہ چلے، اس کو پیچھے چلا تو پیچھے چلے، لیکن آگے کعبۃ اللہ کی طرف چلایا تو نہ چلے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ بھئی یہ ہاتھی تو جو ہے عجیب ہے، اس کا تو جو ہے رویہ ہی بدل گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو یمن کی طرف چلاؤ۔ جب یمن کی طرف چلایا تو وہ ہاتھی یمن کی طرف چل پڑا، جب کعبۃ اللہ کی طرف چلائیں تو وہ پھر بیٹھ جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لمبا چکر لگا کے واپس لے کے آؤ اور پھر اس کو کعبۃ اللہ کی طرف چلاؤ۔ پھر جب اس کو لمبا چکر لگا کے واپس لے کے آیا تو جب کعبۃ اللہ کی طرف چلانے لگے تو پھر وہ بیٹھ جائے۔ اسی اثناء کے اندر کعبۃ اللہ کے اوپر کالے سیاہ بادل چھا گئے اور پرندوں کے غول آئے، جھنڈ کے جھنڈ، لشکر کے لشکر اللہ پاک نے بھیجے، جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس طرح ہم نے ان کے منصوبے، کس طرح ہم نے ان کی پلاننگ اور ان کی دھوکے بازیاں، ان کی غداریاں اور ان کا تکبر اور غرور کو ہم نے کس طرح نست و نابود کیا، مٹا دیا۔ ہم نے پرندوں کے غول بھیجے جن کے ہاتھ کے اندر کچی مٹی، پکی مٹی کے پتھر سے کنکرے تھے، اور وہ ان کے اوپر پھینکتے اور وہ اس اونٹ کے اوپر، انسانوں کے اوپر گرتے اور اسی وقت وہ گل سڑ کے ان کو بیماری لگتی اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور دیکھا نہیں ان کا کیا حال ہو گیا، ان کو بالکل وہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی جانور چارہ کھائے اور اس کو نگل کے پھر اس کو باہر نکالے، پھر اس کو اپنی ٹانگوں سے روندے تو جس طرح وہ بھوسا ہو جائے، تو اس طرح ہم نے ان کی حالت کر دی۔ تو اس طرح ابرہا کا لشکر اللہ پاک نے اپنے پرندوں کے ذریعے سے، ان کنکروں کے ذریعے سے تباہ کروایا۔ ان کے ہاتھ کے اندر، ان کے ایک چونچ میں اور 2 پاؤں کے اندر کنکریں تھی، اور وہ کنکریں پھینکتے اور وہ نیچے آ کے ایٹم بم بن جاتا اور اونٹوں کو اور لوگوں کو اسی وقت بالکل ایسے کر دے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اسی سال کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کیونکہ اس وقت یہ کیلنڈر وغیرہ اور ٹائم ٹیبل لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں تھا، تو لوگ بڑے بڑے واقعات کے ساتھ ان چیزوں کو یاد رکھتے تھے۔ جب عرب والوں سے پوچھا جاتا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے اور کس سال پیدا ہوئے، تو بس وہ یہی کہتے کہ جس وقت وہ ابرہا کا جو لشکر تھا، وہ ہاتھی والا قصہ واقعہ سامنے آیا، تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔